संजीदा पार्टीज थी वो वन बाय वन वो सारी निकल गई प्रोसेस से। एक पार्टी बची ब्लू वर्ल्ड सिटी, और लगता है ऐसे है कि कल दोनों ने एक दूसरे को बेल आउट किया। दोनों स्टकअप हो गए थे। एक ने 10 अरब रुपए की ऑफर कर दी और दूसरी पार्टी ने 85 अरब रुपए की मिनिमम प्राइस जो है वो डिटरमिन कर दी। जो मिनिमम प्राइस थी वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा रखी गई थी, शायद इससे ज्यादा ही प्राइस होती है। जो भी होती है इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है इस सारे प्रोसेस के अंदर कि जिस तरीके से इस प्रोसेस को रन किया गया, एक स्पेक्टेकुलर फेलियर था ये। और 85 अरब रुपए में और 10 अरब रुपए में जमीन आसमान का फर्क है। ये दोनों जो पार्टीज थी इस केस में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ब्लू वर्ल्ड सिटी, जो बेसिकली एक रियल एस्टेट डेवलपर है, एक जो रियल एस्टेट के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, जिसका एविएशन का ना कोई एक्सपीरियंस है, और जो उसने कंसोर्शियम बनाया था उसमें भी, और उनके पास एक टेलीविजन चैनल भी है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बोली का इनेकाद किया गया, और जो आगाज में 6 जो पार्टियां थी उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया था, लेकिन जब बात ऑक्शन यानी कि बोली पर आई, खरीदारी की आई, तो उस वक्त सिर्फ एक ही जो कंसोर्शियम या एक ही जो ग्रुप है वो बचा था जिसने फिर बोली दी, और बोली एज यूजुअल उसको पब्लिक इवेंट था उसको लाइव दिखाया भी गया। लेकिन उसमें हुआ कुछ, ऑफ कोर्स जो मिनिमम एक प्राइस हुकूमत पाकिस्तान या प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तरफ से रखी गई थी 85 अरब रुपए, ज़ाहिर है कि वो स्टार्टिंग प्राइस थी। तो जो बोली मिली PIA की खरीदारी के लिए 60% उसके जो शेयर्स थे वो सिर्फ 10 अरब रुपए, क्योंकि इस प्रोसेस यही होता है कि जब आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं उसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना वो वफाकी काबीना करती है। तो एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स ये जो ऑफर है, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी एक रियल स्टेट की कंपनी है, उनकी तरफ से ऑफर आई है, वो जो ऑफर अभी भी वो स्टैंड करती है, और अभी तक हुकूमत पाकिस्तान यानी कि वफाकी गवर्नमेंट ने कोई फाइनल फैसला नहीं किया कि इस बिड का क्या करना है। एम आई राइट? लीगली स्पीकिंग यस, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि 85 अरब रुपए में और 10 अरब रुपए में जमीन आसमान का फर्क है। ये दोनों जो पार्टीज थी इस केस में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ब्लू वर्ल्ड सिटी, जो बेसिकली एक रियल एस्टेट डेवलपर है, एक जो रियल एस्टेट के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, जिसका एविएशन का ना कोई एक्सपीरियंस है, और जो उसने कंसोर्शियम बनाया था उसमें भी, और उनके पास एक टेलीविजन चैनल भी है, वो भी उन्होंने रिसेंटली बनाया है। बट उनका ऐसा कोई ना एक्सपीरियंस एविएशन इंडस्ट्री का जो, और कंसोर्शियम भी था उनका, उसके अंदर भी एविएशन से रिलेटेड कोई कंपनी नहीं थी, कोई पार्टनर नहीं था उनका। तो मुझे वो अल्फाज याद आ जाते हैं उनके, अब्दुल अलीम खान साहब प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर। तो चंद माह पहले उन्होंने लोकल और इंटरनेशनल मीडिया के कुछ लोगों को बुलाया, हमसे एक इंटरेक्शन हुआ। तो उस इंटरेक्शन में उनसे एक सवाल हुआ कि जो बाकी कंपनीज हैं इनकी समझ आती है, जो 6 पार्टीज शॉर्ट लिस्ट हुई थी इस प्रोसेस के अंदर, उनकी समझ आती है कि अगर वो डायरेक्टली एविएशन के बिजनेस में नहीं है तो उनके पार्टनर्स हैं या उनके कंसोर्टियम के अंदर आपको लोग कुछ इस तरह के नजर आते हैं, कंपनीज नजर आती हैं। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी का क्या एक्सपीरियंस है, ये कैसे शॉर्ट लिस्ट होगी? अलीम खान के ये अल्फाज थे जो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो कंपनी है वो संजीदा कंपनी नहीं है इस प्रोसेस के अंदर, और वो सिर्फ इस कैंपेन का हिस्सा बने और पब्लिसिटी उनको मिल रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब जो सूरत हाल कुछ ऐसी बनी कि जो संजीदा पार्टीज थी वो वन बाय वन वो सारी निकल गई प्रोसेस से। एक पार्टी बची ब्लू वर्ल्ड सिटी, और लगता है ऐसे है कि कल दोनों ने एक दूसरे को बेल आउट किया। दोनों स्टकअप हो गए थे। एक ने 10 अरब रुपए की ऑफर कर दी और दूसरी पार्टी ने 85 अरब रुपए की मिनिमम प्राइस जो है वो डिटरमिन कर दी। जो मिनिमम प्राइस थी वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा रखी गई थी, शायद इससे ज्यादा ही प्राइस होती है। जो भी होती है इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है इस सारे प्रोसेस के अंदर कि जिस तरीके से इस प्रोसेस को रन किया गया, एक स्पेक्टेकुलर फेलियर था ये। आपने जो बात की ना, लोगों को शायद ये कंफ्यूजन होगी कि मिनिमम प्राइस का मतलब ये नहीं होता कि उस प्राइस पे ये बिकेगी। वो मिनिमम एक प्राइस है, वहां से बोली शुरू होती है। आमतौर पर अगर एक से ज्यादा लोग होते भी सकती है और बिक भी सकती है, बट यूजुअली देखा गया जब एक से ज्यादा कोई भी, ये तो आप PIA को फरोख्त कर रहे हैं, किसी भी गाड़ी को, किसी भी चीज को आप फरोख्त करने जाते हैं, तो जब एक मिनिमम प्राइस से शुरू होती है, तो अगर एक से ज्यादा उसके खरीदार हैं, तो अगर वो खरीदना चाहते हैं तो उनमें एक मुकाबला ऐन मुमकिन है कि 100 अरब तक जा सकती थी, उससे ऊपर भी जा सकती थी। लेकिन क्योंकि मैदान में खरीदारी एक था, तो उसने कहा कि और खरीदार भी वो
جو تو مزے لینے آیا تھا اور بس گیا. ٹھیک ہے, اگر اس کو سادہ زبان میں کل بلکہ کچھ ایسا ہوا کہ اس کا پروسیس اگر ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیں کہ جو بیڈنگ کا پروسیس ہوتا ہے سب سے پہلے ایک فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کیا جاتا ہے, جو اس کیس میں EY ارنسٹ اینڈ ینگ ایک گلوبل کمپنی تھی, ان کو ہائر کیا گیا اور پاکستان نے اس وقت اپنی تاریخ کی ہائیسٹ پرائس ان کو 2 ارب روپیہ دی اس کمپنی کو. اس کا یہ جو پرائیویٹائزیشن کا پروسیس تھا, اس کی ٹرانزیکشن تھی, اس کا اسٹرکچر سارا ڈیزائن کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر روزاویلٹ ہوٹل کا ایک ایف اے ہائر ہوا, اس کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے, تقریباً 2.1 ارب روپیہ. اس کمپنی کو ہائر کیا گیا, اس کمپنی نے ایک ٹرانزیکشن اسٹرکچر دیا, اس ٹرانزیکشن اسٹرکچر کے اوپر ٹیکنیکل اور فائنینشیل بڈز انہوں نے منگوانی تھی. جو ٹیکنیکل بڈز آئی اس میں 8 پارٹی سامنے آئی, 8 میں سے 6 پارٹیوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا جن کو ٹیکنیکلی کوالیفائی کیا گیا. اس میں 2 اہم شرائط تھیں کوالیفیکیشن کے لیے کہ منیمم جو نیٹ ورتھ ہونی چاہیے اس پارٹی کی یا اس کنسورشیم کی وہ 30 ارب روپیہ ہونی چاہیے. تمام 6 کی 6 پارٹیز اس پہ میٹ کرتی تھی. دوسری جو شرط وہ زیادہ امپورٹنٹ کہ اس کا سالانہ جو ٹرن اوور ہے وہ 200 ارب روپے سے زیادہ ہونا چاہیے. اس کیس میں جب یہ معاملہ بورڈ کے پاس گیا تو جو بلو ورڈ سٹی تھی اس کے حوالے سے کچھ سوالات ہوئے کہ ٹھیک ہے آڈیٹرز نے کہا کہ اس کا جو ٹرن اوور ہے وہ 200 ارب روپے سالانہ ہے, بٹ اس پہ کچھ سوالات تھے جن کو اس وقت بورڈ میں دبا دیا گیا. پھر اگلا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ بڈنگ ہوتی ہے, فائنینشیل بڈز انوائٹ کی جاتی ہیں, اس کے لیے پرائس ڈیٹرمن ہوتی ہے. جو پرائس ڈیٹرمن ہوئی وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن نے اس کو ایک رینج دی گئی تھی 80 سے 85 ارب روپے کی, اس میں کوئی ڈیٹرمن کر دیں. پرائیویٹائزیشن کمیشن نے جو پرائس ڈیٹرمن کی وہ تھی 85 ارب اور 3 کروڑ روپیہ. وہ پرائس پھر کیبنٹ کمیٹی اور پرائیویٹائزیشن جس کو اسحاق ڈار صاحب چیئر کرتے ہیں ان کے پاس گئی, انہوں نے اس پرائس کو اپروو کر دیا. وہ پھر جب پرائس ہے وہ لائی گئی سامنے, پہلے جو بڈ تھی اس کو اوپن کیا گیا جس میں قیمت نکلی 10 ارب روپیہ, اور جو اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ یہ جو پرائس ہے منیمم حکومت کی وہ 85 ارب روپیہ. پھر ایز پر پروسیس ایز پر رولز آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا گیا بڈر کو کہ آپ اس کو میچ کر لیں. تو کامران جو آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا اس میں ہم گپے مارے تھے ایک دوسرے کے ساتھ, تو ایک سینئر گورنمنٹ رینکنگ آفیسر ان سے ایسے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا کیا خیال آپ کا, میچ کریں گے؟ کہتے کر بھی سکتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو لگتا ہے ان کو دیکھ کر اور اوور آل جو آپ کی انٹرنل اسیسمنٹ یہ میچ کریں گے؟ تو آگے سے چپ کر گئے. گورنمنٹ کو بھی پتا تھا یہ پروسیس فیل ہونے جا رہا ہے, کسی بھی وفاقی وزیر نے اس بیڈنگ پروسیس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. کچھ تو وزراء ویسے ملک سے باہر تھے, جو پاکستان کے اندر بھی تھے اس نے کسی نے زحمت گوارا نہیں کی کہ اس وینیو پہ آ جائے. 2 سیکرٹریز تھے وہ آ گئے. بہرحال اب سوال یہ ہے کہ یہ ہو گیا, لیکن اس میں بہت سارے پیچھے ایسی چیزیں ہیں جس کو اب جو ہے وہ عوام کے سامنے بہت ضروری ہے. آئی تھنک کیونکہ یہ بہت عرصے سے جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی آئی تھی اور اس کے اوپر آئی تھنک تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا اتفاق رائے ہے کہ PIA کو پرائیویٹائز ہر صورت میں ہونا چاہیے, ادروائز اس کا کوئی چانس نہیں ہے. اور گورنمنٹ نے ریسٹرکشن بھی کی, جو کہہ سکتے ہیں کہ بیڈ PIA تھی, کچھ 600-650 ارب روپے کا قرضہ جو ہے وہ اپنے سر بھی لیا تاکہ جو خریدار ہے اس کے لیے ایک بہتر حالت میں اس کو وہ ادارہ ملے یا PIA ملے اور پھر اس کو آگے وہ چلا سکے. اب اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے, مثلا انٹرنیشنل میڈیا نے بھی جو رپورٹ کیا کہ جو باقی کمپنیز نکل گئیں جو شاید ان کی جو کریڈینشلز تھے وہ بلو ورلڈ سٹی سے زیادہ بہتر تھے اگر وہ خریدار ہوتے, تو اس میں جو ایک چیز سامنے آئی ہے جس کو ہمارے لیے آپ فردر ڈیٹیلز بھی بتائیں گے, جو انہوں نے کوٹ کیا کچھ لوگوں کو وداؤٹ نیمنگ دیم, کہ جو سب سے بڑی وجہ تھی کہ کیوں نہیں شامل ہوئی. انہوں نے کہا کہ باوجود اس کے کہ اس ڈیل کے اندر سوورن گارنٹیز ہوتی, ہمیں اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ جو بھی گورنمنٹ اگر ڈیل کرتی ہے تو اس کو وہ آنر کرے گی, اس کو سوورن گارنٹیز کے باوجود, کیونکہ ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے ریاست پاکستان کا, اسٹیٹ آف پاکستان کا, وہ ایک ڈیل کرتے ہیں اور گورنمنٹ کل اگر چینج ہو جاتی ہے یا چینج نہیں بھی ہوتی تو پھر اس کے اندر تبدیلی آ رہی. تو یہ بہت بڑی ایک وجہ ہے جو آئی تھنک کلیئرلی لیک آف ٹرسٹ ہے گورنمنٹ کے اوپر اور گورنمنٹ کے اداروں کے اوپر, اس وجہ سے لوگ دیکھیں پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پچھلے 2 سال سے بہت زیادہ کوششیں ہوئی ہیں. انہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی. فواد حسن فواد کو پرائیویٹائزیشن منسٹر لگایا گیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں. شروع میں انہوں نے جوائن کیا, تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا. فواد نے کافی کام کیا, وہ ایک پروسیس کو بڑی ریپڈ سپیڈ کے اوپر وہ انہوں نے رن کروایا اور ایک جگہ پہ جا کے چھوڑ گئے. اب جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ جب فیصلے نظام کی بنیاد کے اوپر, قوانین اور رولز کی بنیاد کے اوپر نہ ہوں اور پرسنل جو ومز ہیں, خواہشات ہیں, وہ خواہشات اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور ملک کے فائدے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں.
ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ کوئی بھی جان بوجھ کے, کوئی وزیر اعظم ہو, کوئی ملٹری لیڈرشپ کا ہو, کوئی بھی ہو, کوئی جان بوجھ کے اپنا کام اپنے ملک کو خراب نہیں کرنا چاہتا. لیکن انٹینشن یہاں پر یہی ہے کہ ایک غیر منافع بخش ادارہ اس سے جان چھڑائی جائے, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ تھیں. بٹ سوال یہاں پہ یہ تھا کہ جب آپ نظام کو, پروسیس کو اوور رول کر کے کسی اور جگہ پہ کچھ کام کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن کہیں اور لازمی آتا ہے. ہم غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں لا سکے, ہمیں کہا گیا کہ $70 ارب کی سرمایہ کاری آئے گی, $25 ارب سعودی عرب سے, $25 ارب قطر سے, $25 ارب جو ہے متحدہ عرب امارات سے. اور یہ جو میں فگرز کوٹ کر رہا ہوں, یہ فگرز خود جو SIFC کی ایپیکس کمیٹی کے سیکریٹری تھے, انہوں نے آن دا ریکارڈ یہ میڈیا کو دیے. نہیں ہوا, آج ہمیں بتایا جا رہا ہے تالیاں مارو $3 ارب کی کمٹمنٹ دے دی ہے. بھئی $25 ارب کی کمٹمنٹ تھی, ہم سے $3 ارب کی کمٹمنٹ کے اوپر تالیاں کیوں بجوا رہے ہو؟ آپ نے ایک بھی ڈالر ابھی تک جو عطا اللہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, وہ کدھر ہے؟ مطلب ڈالر تو نظر نہیں آ رہے. اب یہ جو بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے, ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو پروسیس تھا اس کو افیکٹولی فائنینشیل ایڈوائزر نے رن نہیں کیا. یہ کمپنی کیسے اوپر آ گئی کسی کو سمجھ نہیں آئی. جو باقی پارٹیز تھی, جو سیریس پارٹیز تھی, وہ پیچھے ہٹ گئی. وہ کن وجوہات کی وجہ سے پیچھے ہٹی وہ ہم ناظرین کو بتا دیتے ہیں. تقریباً 5 پارٹیز تھیں جس میں فلائی جنا جن کا ایئر لائن کا ایکسپیرینس ہے, ایئر بلو ان کا ایئر لائن کا ایکسپیرینس ہے, پھر ایتھنول گروپ ہے, عارف حبیب گروپ ہے, اور یونس بردرز گروپ ہے. یہ 5 پارٹیز دوسری تھی جنہوں نے ٹیکنیکلی کوالیفائی کیا پورا, جو انہوں نے PI کی چھان بین کی, اس کے بعد انہوں نے اپنی شرائط رکھی, حکومت نے وہ شرائط نہیں مانی, وہ پیچھے ہٹ گئے. اس میں میری اطلاع یہ کہ 2 پارٹیز انتہائی سیریس تھیں, میں نام نہیں لوں گا. اس میں ایک پارٹی نے کسی جگہ پہ, اب چونکہ انہوں نے بڈ نہیں ڈالی تو ہم اس کا نام نہیں لے رہے, اس نے, اور اس وقت ان کو منیمم پرائس کا بھی نہیں پتا تھا. ان کے خیال میں جو PI کی صورتحال ہے, اور اگر حکومت ان کی شرائط مان لے تو رفلی کوئی $275 ملین کے آس پاس, یا جو کہ تقریباً $75 ارب بنتا ہے, 75-76 ارب روپیہ, اس کے آس پاس وہ شاید آفر کرتے, لیکن وہ پروسیس میں آئے نہیں. جو نان نیگوشیبل کلوز تھی, جو 5 پارٹیز پیچھے ہٹ گئے, کچھ ایسے ٹیکسز تھے جیسے اگر آپ جہاز, کیونکہ PI بیٹھ چکا ہے, PI کو چلانے کے لیے نئے جہاز چاہیے 30-40. ٹیکس کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ جو جہاز نیا لیا جائے گا, لیز پہ بھی لیا جائے گا, اس کے اوپر 18% GST دینا پڑے گا ایڈوانس میں آپ کو. بڈرز یہ کہہ رہے تھے کمپنی بیٹھی ہوئی ہے, اگر کسی نے متحدہ عرب امارات میں, قطر میں بزنس کرنا ہے اور جہاز لے, ان کے اوپر ایسا کوئی ٹیکس نہیں ہے. ہم باہر سے جہاز بھی لائیں, آپ کو 18% GST بھی دیں, یہ نہیں ہوگا, اس کو ختم کریں. حکومت ختم کر نہیں سکتی تھی کیونکہ IMF کا پروگرام ہے, آپ کو ٹیکس ایگزمپشن نہیں دے سکتے. یہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹر بنا. پھر دوسرا اس میں جو امپلائیز والا ایشو تھا, امپلائیز کا ایشو جو ہے وہ اس سے بڑا ایک فیکٹر تھا. امپلائیز کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو نہیں رکھنا ہے, ان امپلائیز کو, کوئی 7320 کے قریب امپلائیز ہیں جو ابھی سرونگ ہیں. انہوں نے کہا جی ہم ان کو چیک کریں گے اور جو رکھیں گے اس کو کانٹریکٹ کے اوپر رکھیں گے, ان کی تمام جو پرماننٹ امپلائی اسٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے اوپر مسئلہ تھا. پھر گارنٹیڈ انویسٹمنٹ حکومت کہہ رہی تھی جو واقعی چاہیے تھی $500 ملین سے $700 ملین تک کی اس میں انویسٹمنٹ PIA میں ہونی ہے, اور اس کی وہ گارنٹیز حکومت مانگ رہی تھی جو کہ ان کو مانگنا چاہیے تھی, کہ الیکٹرک ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا, اس کے اوپر وہ انویسٹر نہیں مانے. تو یہ جو یہ فیکٹر سارے بنے, پھر اس کے اوور اینڈ ابو ایک پولیٹیکل جو صورتحال تھی. عبدالعلیم خان صاحب ایک اچھے نفیس انسان ہے, لیکن وہ ہر چیز کے لیے جاتے تھے ساکھ ڈار صاحب کے پاس, جو کیبنٹ کمیٹی میں پرائیویٹائزیشن کے بھی چیئرمین ہے, اور پرائم منسٹر نے PI کی جو پرائیویٹائزیشن کی ٹرانزیکشن تھی وہ بھی ان کے حوالے کی ہوئی تھی. ڈار صاحب کا ایک اپنا اس میں ایک موقف ہوتا تھا, ان کا ایک اپنا ایک اسٹرانگ ویو ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر. تو وہ ساری چیزیں, باٹم لائن اس کی یہ ہے, اس کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے, اور جو میرا خدشہ بھی تھا جب PIA کو 2 حصوں میں بانٹا گیا, اس کی بیلنس شیٹ PIA کے اوپر 825 ارب روپے کا قرضہ تھا. فیصلہ یہ ہوا کہ 625 ارب روپیہ رفلی وہ وہاں سے PIA کی بیلنس شیٹ سے اٹھا کر گورنمنٹ اپنے اوپر لے لے گی. ایک گورنمنٹ ہولڈنگ کمپنی بنائی, گورنمنٹ کے اوپر جائے گا, گورنمنٹ کے اوپر نہیں جائے گا, ٹیکس پیئرز کے اوپر جائے گا. اس میں جو سب سے بڑا پیسہ تھا تقریباً 268 ارب روپیہ کمرشل بینکوں کا قرضہ, وہ انہوں نے ادھر پارک کر دیا. اس کی سروسنگ گورنمنٹ کرے گی, منسٹری آف فائنانس پیسہ دے گی. میرا اس وقت یہ خدشہ تھا, اور میں نے آن دا ریکارڈ یہ بتایا وزارت خزانہ کو بھی اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کو بھی, اور اس وقت فواد سے بھی کہا میں نے کہا خدشہ میرا یہ ہے کہ ہوگا یہ کہ ابھی آپ نے اس کا قرضہ اٹھایا, وہاں سے کمپنی کے بیلنس شیٹ سے اٹھا کے آپ نے ٹیکس پیئرز کے اوپر ڈال دیا, پھر آپ اس کی پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے, اور خدا نہ خواستہ کہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہوتی, یہ جو قرضہ یہ تو آ گیا نا اس بیلنس شیٹ کے اوپر, ٹیکس پیئر اس کو سروس کریں گے. 13 ارب روپیہ ماہانہ جو تھا اس کا نقصان ایسٹیمیٹڈ تھا اس وقت. اب تو اس کی بیلنس شیٹ پبلک نہیں کی جا رہی نا. 13 ارب روپیہ اس کا ماہانہ نقصان تھا, اور 13 ارب روپے میں تقریباً 8 سے 9 ارب روپیہ قرضوں کے اوپر سود تھا. تو اگر اب وہ 9 ارب روپے آپ نے سائڈ کر دیا, پیچھے 4 ارب کا خسارہ بنا. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا
جو اب مجھے خدشہ کہیں درست ثابت نہ ہو جائے کہ کمپنی کہے گی یا حکومت کہے گی یہ رہ گیا 4 ارب 3 سے 4 ارب 36 ارب روپے سے 48 ارب روپے سالانہ، یہ مینج ہو سکتا ہے، اس کی پرفارمنس بہتر کرتے ہیں، اس کو پرائیویٹائز نہیں کرتے. یہ چیز ہے. میں بریک کے جانے سے پہلے سب سے بڑا کنسرن واٹ نیکسٹ، کیا آپشنز ہے گورنمنٹ کے پاس، کیونکہ یہ تو پروسیس بالکل فلاپ ہو گیا اور مطلب بہت مشکل سے اس سٹیج کے اوپر آیا تھا، پہلے بھی اٹیمپٹس ہوئے، اب یہ بری طرح ناکام ہوا ہے، تو واٹ از نیکسٹ؟ دیکھیں اس وقت ایز پر دی لا 2 آپشن ہیں حکومت کے پاس. نمبر 1 کہ بڈ تو یہ 10 ارب پارٹی نے دے دیا، ان کی مہربانی یہ تو نہیں میچ کر سکتے، تو ان کو ری ایڈورٹائز کرنا پڑے گا. نمبر 1 ری ایڈورٹائز کریں گے، اس میں ایک نیا اس میں ایک سارا ایک پروسیس آئے گا، اتنا ٹائم لگے گا، وہ ساری چیزیں ہوں گی. دوسرا اس کے اندر ایشو یہ ہو سکتا ہے، یا ایک آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کر لی جائے، قطر سے کر لے، متحدہ عرب امارات سے، سعودی عرب سے، جو کہ نہیں ہو رہی. انہوں نے بڑی اٹیمپٹ کی، پہلے نہیں ہوا. G2G نہیں ہو رہا، انویسٹر کا ٹرسٹ نہیں ہے، انویسٹرز کی ویلیفیکیشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، وہ نیا پیسہ لگانے کو تیار نہیں، نہ ڈومیسٹک نہ فورن. تو یہ 2 آپشن، دونوں میں سے ایک آپشن گورنمنٹ پک کر سکتی ہے. لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک سیاسی ناکامی ہے حکومت کی، اور یہ جو ناکامی ہے یہ صرف حکومت کو شیئر نہیں، اس کا بوجھ بیوروکریسی نے بھی اٹھانا ہے. کوئی بھی آپشن لینے سے پہلے، چاہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل پہ جانا ہے، چاہے حکومت نے اس کو ری ایڈورٹائز کرنا ہے، ریسٹرکچرنگ کی تو بات خدا رہا بالکل نہ کیجیے گا، آپ نہیں کر سکتے. ریسٹرکچرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ٹرانزیکشن نہیں ہوگی. اس سے پہلے آپ نے پرائیویٹائزیشن کمیشن کو مضبوط کرنا ہے. آپ نے جو پولیٹیکل پروسیسز ہیں اپروولز کی، حکومت کو چاہیے کہ اس کو بہتر کرے. جب تک ایک اس کے اندر ایک شفافیت نہیں آئے گی، اسٹرینتھننگ نہیں ہوگا کمیشن، جو پولیٹیکل کمیٹیز ہیں جن کو ہیڈ کرتے ہیں لوگ، ان کے اندر اپنے معاملات سیدھے نہیں ہوں گے، اس قسم کی کوئی بھی ٹرانزیکشن کامیاب نہیں ہوگی. اور لاسٹلی PIA کا جو سیٹ بیک ہے، کہیں یہ پاور سیکٹر کے سیٹ بیک کی صورت میں سامنے نہ آئے. ہو سکتا ہے کہ پھر پاور سیکٹر کی جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن وہ بھی ڈیلے نہ ہو جائے.